नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन दिल नवाज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिलेगी मंजिल मकसूद ये अरमान रखते हैं, मिलेगी मंजिल मकसूद ये अरमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफ़ादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, वफ़ादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। आज यौम आज़ादी हिंद है। मैं सामाईन कराम को अमीक़ दिल से जश्न यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करती हूँ। हिंदुस्तान की आज़ादी नहायत तवील और सब्र आज़मा जद्दोजहद के बाद हासिल की गई है और हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने बखुशी और हंसते हंसते मौत को गले लगाकर हमें यह आज़ादी फराहम की है और अंग्रेज़ी साम्राज्य को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर किया है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम इस आज़ादी की कीमत को समझें और हमारे मुजाहिदीन आज़ादी को सही मानों में खराज अक़ीदत पेश करें। उन्हें खराज अक़ीदत पेश करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि हम उनकी तस्वीर पर फूल माला चढ़ाएं या उनकी शान में दो जुमले कह दें। नहीं, हरगिज़ नहीं। हकीकी मानों में खराज अक़ीदत वो होगा कि हम अपने मुजाहिदीन आज़ादी के ख्वाबों को पूरा करें, उन्हें शर्मिंदा ताबीर करें और उन्होंने जिस हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था उसको हकीकत का रूप देने में अपनी कोशिश को आगे बढ़ाएं। मुजाहिदीन आज़ादी के ख्वाबों की ताबीर एक फलता फूलता और हंसता खेलता हिंदुस्तान है और ऐसे हिंदुस्तान की तामीर हम सब का फ़र्ज़ है। आइए इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज की इस खूबसूरत महफिल का आगाज़ तिलावत कलाम रब्बानी से करते हैं। क्योंकि कुरान हकीम खैर का सरचश्मा है, रहमत और नूर है, सआदत और नेक बख्ती का सरचश्मा है। बस जो कौम खुदा की किताब रखती हो और फिर भी ज़लील व ख्वार हो, महकूम व मग़लूब हो, तो समझ लीजिए कि वो कौम ज़रूर किताब इलाही पर जुल्म कर रही है। निजात की सूरत सिर्फ ये है कि इस किताब के साथ जुल्म करना छोड़ दिया जाए और उसका हक़ अदा करने की कोशिश की जाए। जज़ाकल्लाह। जहाँ में इनक़लाब आया क़ुरआन की तिलावत से, जहाँ में इनक़लाब आया क़ुरआन की तिलावत से, मुनव्वर है जहाँ क़ुरआन के नूर व सदाक़त से। ये महबूब किब्रिया के दिले अतहर पे उतरा था, ये महबूब किब्रिया के दिले अतहर पे उतरा था। हिदायत बन के आया था, ज़माने भर में चमका था। ख़त्म हो जाती है यारो तिलावत से परेशानी, मसाइल का यही हल है, संवर जाती है ज़िंदगानी। अभी आप अल्लाह का कलाम समाअत फरमा रहे थे। सुभान अल्लाह। लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाई हूँ, लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाई हूँ। मैं अपने दिल के अंदर आयत क़ुरआन लाई हूँ। खुदा पूछेगा महशर में कि क्या लाई है दुनिया से, खुदा पूछेगा महशर में कि क्या लाई है दुनिया से। मैं कह दूँगी कि तेरे महबूब पर ईमान लाई हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदावंद आलम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी रहमत की बशारत देने वाला बनाकर भेजा है। जिस तरह से खुदावंद आलम बंदों पर अपनी रहमत का साया किए हुए हैं, ये नीला आसमान, ये वसी ज़मीन, बुलंद पहाड़, ये बहते दरिया, दरख्तों पर चहचहाती हुई चिड़िया, ये शगुफ़े और उन पर मंडलाती हुई तितलियाँ, गर्ज़ की इस दुनिया का चप्पा चप्पा और उसकी हर शय रब्बे करीम की रहमत वासिया की निशानी है और उन सब में सबसे बड़ा शाहकार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से ख़ुद सजाया तुझे। ऐ अज़ल के हंसी, ऐ अबद के हंसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। कहकशां ज़ो तेरे सरमदी ताज की, ज़ुल्फ़े ताबा हंसी रात में राज की। लैलतुल क़द्र तेरी मुनव्वर जबी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी आप नात शरीफ समाअत फरमा रहे थे। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला रब्बुल आलमीन के हुज़ूर सरख़म होना और उस पाक और बेनियाज से इस्तिग़ानत चाहना आबदियत का तुर्रा इम्तियाज़ है। यही ईमान कामिल होने की दलील है। जब खुशी और ख़ुज़ू से उस रहमान और रहीम के हुज़ूर इस्तरार और अजज़ के साथ हाजात पेश की जाती है तो उसकी रहमत जोश में आती है और दुआ मकबूल बारगाह होती है।
دعا کے معنی ہے پکارنا، دعوت کرنا، کسی کا کسی سے اعلانیہ طور پر مدد مانگنا۔ لیکن اگر موضوع گناہوں کا اعتراف اور محبت کی شدت ہو اور مذکورہ شخص کی حالت ملائم اور خصوصی گفتگو کا تقاضا کرے تو اس صورت میں مناجات کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ تیرا ذکر ہو، تیری فکر ہو، تیری یاد ہی صبح و شام ہو۔ تیرا ذکر ہو، تیری فکر ہو، تیری یاد ہی صبح و شام ہو، میرے پاک رب میری زندگی تیری بندگی میں تمام ہو۔ تو فقیہ عالم کن فکاں، تیرا وصف مجھ سے ہو کیا بیاں، تو نے کن کہا تو یہ جگ بنا، تیرے کن کو میرا سلام ہو۔ میں نجیب ہوں تو مجیب ہے، شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، تجھے تجھ سے بڑھ کے میں مانگ لوں، میرے ظرف کا وہ مقام ہے، تجھے تجھ سے بڑھ کے میں مانگ لوں، میرے ظرف کا وہ مقام ہے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ آئیے پروگرام کی اگلی کڑی رسم گل پیشی کی طرف بڑھتے ہیں۔ حاضرین جلسہ، جس طرح ہر چمن کے لیے مالی کی ضرورت پڑتی ہے، ہر قبیلے کے لیے ایک رئیس القبیلہ، ہر گاؤں کا پردھان اور ہر ملک کا ایک حکمران ہوتا ہے، اسی طرح ایک جلسے کے نظام کو خیر و خوبی سے انجام دینے کے لیے لائق و فائق شخصیت صدر جلسہ کا انتخاب ضروری ہے۔ ہماری اسکول کے صدر باوقار کو مدعو کرتی ہوں کہ صدر جلسہ کی نشست کو قبول فرمائیں۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ صدر جلسہ کی گل پیشی کے لیے آواز دے رہی ہوں محترم۔ ابھی تو اس کا کوئی تذکرہ ہوا بھی نہیں، ابھی تو اس کا کوئی تذکرہ ہوا بھی نہیں، ابھی سے بزم میں خوشبو کا رقص جاری ہے۔ مہمان خصوصی کی نشست کے لیے اس شعر کے ساتھ آواز دے رہی ہوں محترم کو عذرائے کرم تشریف لا کر محفل کی رونق بڑھائیں۔ مہمان خصوصی کی گل پیشی کے لیے آواز دے رہی ہوں محترم۔ تمام اساتذہ کرام کی شرکت کے لیے بے حد ممنون ہوں۔ اس شعر کے ساتھ آپ تمام کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول تھے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو۔ آج کے اس پروگرام کی جانب بہار تمام طلبہ و طالبات کی آمد پر صد شکر بجا لاتے ہوئے صرف اتنا ہی کہنا ہے، محفل میں چار چاند لگانے کے باوجود، محفل میں چار چاند لگانے کے باوجود، جب تک نہ آپ آئے اجالا نہ ہو سکا۔ ایک مختصر تعارف۔ میری مٹی میرا دیش۔ ہندوستان کے قابل احترام وزیر اعظم نریندر مودی جی نے 30 جون بروز اتوار من کی بات ریڈیو کے ذریعے میری مٹی میرا دیش مہم جاری کرنے کا اعلان کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس مہم کے تحت ہمارے بہادر شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا تاکہ آنے والی نسلیں بھی شہیدان وطن کے بارے میں جان سکیں جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ میری مٹی میرا دیش مہم 9 اگست سے 30 اگست تک ملک بھر میں چلائی جائے گی، جس میں مختلف مقامات پر شہیدان وطن کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا اور اس کے مختلف مقامات پر پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے گزشتہ سال 15 اگست کے موقع پر ہر گھر ترنگا مہم جاری کی تھی۔ امسال بھی 13 اگست سے 15 اگست ہر گھر ترنگا مہم کو شروع کیا گیا ہے اور اس سال عنوان خصوصی میری مٹی میرا دیش مہم کو شروع کیا گیا ہے۔ ان اقدامات سے آنے والی نسل میں بھی اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کی خواہش پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ وطنی جذبے کو بیدار کرنے کے لیے عظیم رہنما و مجاہدین آزادی کی شخصیت کو اجاگر کرنا ضروری ہے تاکہ عام ہندوستانیوں کے دل میں ان کی قربانیوں کا ادب و احترام تازہ رہے۔ 15 اگست اور 26 جنوری کو ہم نے شہیدان وطن کی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن بنا لیا ہے، جو بہت افسوسناک ہے۔ شہیدان وطن کو یاد کرنے کے لیے تقریر کے لیے آواز دے رہی ہوں اس شعر کے ساتھ۔ ہماری آنکھ میں جو خواب ہے سب وطن کے ہیں، ہماری آنکھ میں جو خواب ہے سب وطن کے ہیں، یہاں جو گوہر نایاب ہے سب وطن کے ہیں، کہیں امید کی کرنیں دلوں میں روشنی کر دے، کہیں امید کی کرنیں دلوں میں روشنی کر دے، کئی جذبے بہت نایاب ہے وہ سب وطن کے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جب وزیر اعظم جی نے لال قلعے پر ترنگا لہرایا تھا تب انہوں نے بتایا تھا کہ اگلے 25 سال تک آزادی کا امرت مہوتسو منایا جائے گا،
میری مٹی میرا دیش مہم چلاتے ہوئے وزیر اعظم نے 5 قسمیں لی ہیں جسے میری مٹی میرا دیش مہم کے تحت مکمل کیا جائے گا۔ نمبر 1، ہمیں ملک کی حفاظت کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنا ہوگا۔ نمبر 2، ہمارے ذہنوں سے غلامی کی ذہنیت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہوگا۔ نمبر 3، ملک کا ہر شہری اتحاد و اتفاق کے ساتھ فرض شناس رہے۔ نمبر 4، ہندوستان کو 2047 تک ترقی یافتہ ملک بنانے کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا ہوگا۔ نمبر 5، اپنے ملک کے شہری ہونے کا فرض ادا کرتے ہوئے ہمیں ملک کے شاندار ورثے پر فخر کرنا ہوگا۔ ابھی آپ قومی گیت سماعت فرما رہے تھے۔ وعدہ ہے ہمارا یہ، ہم کر کے دکھائیں گے، سونے کی تجھے چڑیا ہم پھر سے بنائیں گے۔ وزیر اعظم کے ذریعے شروع کی گئی اس مہم کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مہم 9 اگست سے 30 اگست تک چلائی جائے گی۔ اس پروگرام کے تحت مٹی اور پودے کے ساتھ 7500 کلش ملک کی راجدھانی دہلی پہنچائے جائیں گے۔ ان تمام کلش کو مٹی اور پودے کے ساتھ کرتویہ پتھ کے مقام پر لگایا جائے گا۔ مجاہدین آزادی کی یاد میں یہ پودے لگائے جائیں گے، جس کی وجہ سے آنے والے وقت میں اسے امرت واٹکا کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ ابھی آپ قومی گیت سماعت فرما رہے تھے۔ حق سے کہتے ہیں تو ہے ہمارا وطن، دل کی دھڑکن ہے سارے کا سارا وطن۔ حاضرین مجلس، جن عزائم کا بیڑا آج ملک نے اٹھایا ہے انہیں پورا کرنے کے لیے ملک کے ہر فرد کو ان سے جڑنا ہوگا۔ بھارت کے خوابوں اور توقعات کو پورا کرنے سے کوئی بھی رکاوٹ ہمارے آڑے نہیں آ سکتی۔ ہماری طاقت ہمارا اتحاد ہے، ہماری روح ملک پہلے ہمیشہ پہلے کی خواہشات سے لبریز ہے۔ یوم آزادی اور ہم، اس عنوان پر عزم و یقین کے چراغ روشن کرنے کے لیے آواز دے رہی ہوں تقریر کے لیے اس شعر کے ساتھ۔ شجر کی شاخ سے تازہ گلاب آئے گا، شجر کی شاخ سے تازہ گلاب آئے گا، دلوں کو کھینچ لے ایسا شباب آئے گا۔ ہماری قوم ہو جائے گی متحد جس دن، ہماری قوم ہو جائے گی متحد جس دن، یقین مانو اسی دن انقلاب آئے گا انشاءاللہ۔ اساتذہ کرام کے تاثرات، مہمان خصوصی کے تاثرات، خطبہ صدارت، ان کے بعد اب ادا کرنے کی آخری رسم ہے ہدیہ تشکر۔ بارگاہ الہی میں صد شکر بجا لاتی ہوں کہ رب کریم نے یہ موقع عنایت کیا کہ ہم اہل وطن اپنی محبت و وفا کا اقرار کر سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر کہ زندگی جینے کا عملی نمونہ ہمارے سامنے رکھا، جس کے تحت وطن کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ بن گئی۔ آج کے اس پروگرام کی ذمہ داری پورے یقین سے سونپنے کے لیے اور صدر جلسہ کے فرائض کو بخوبی نبھانے کے لیے محترم صدر جلسہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ مہمان خصوصی کی بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دیا۔ اسکول کے تدریسی اور غیر تدریسی عملے کے تعاون کے لیے سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور سب سے آخر میں آج کے اس پروگرام کو کامیاب بنانے والے تمام طلبہ و طالبات کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔ صدر جلسہ کی اجازت سے آج کے پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے اس شعر کے ساتھ۔ اندھیرا ہے تو اس مٹی سے ہم سورج اگائیں گے، اندھیرا ہے تو اس مٹی سے ہم سورج اگائیں گے، فضائے ہند میں کر کے رہیں گے ہم سحر پیدا، ملے گی ظلم و نفرت سے یقیناً ہم کو آزادی، ملے گی ظلم و نفرت سے یقیناً ہم کو آزادی، اسی دیوار میں امن و اما کے ہوں گے در پیدا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔